बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवाद फैज़ी। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। ईद मुबारक उनको जो पाकिस्तान में नहीं हैं और वहाँ ईद है, और परदेश की ईद बहुत डाढ़ी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हज पे गए हुए हैं उनके लिए भी डाढ़ी है, मेहनत करनी पड़ती थी, मेहनत करनी पड़ती है। अब बड़ी आसानियाँ हो भी गई, लेकिन उसके बावजूद ये फ़र्ज़ है जो एक दफ़ा तो पूरा होना चाहिए। उनको भी फिर एक दफ़ा मुबारक, और ईद भी मुबारक। लेकिन क्या हम ईद को सिर्फ़ एक दिन सेलिब्रेट करके और उस दिन बकरे ज़िबा करके और बैरून मुल्क स्लॉटर हाउसेस में जाके और वहाँ पे दे के पैसे और ला के और खा खू जाएंगे, और उसके साथ साथ अगर रोड पे हों तो किसी को रास्ता नहीं देना, घर में है तो पूरा स्पेस नहीं देना, बड़े की इज़्ज़त छोटे पे शफ़क़त, उससे महरूम हो जाना, क्या ये सारे वही इब्राहीमी और इस्माइली मामलात हैं? क्या ये हाजरा का सबक है? ये मैं चाहूँगा कि इस पे भी हम गौर करें, लेकिन बहुत ज़्यादा शकील बात भी नहीं करेंगे, इजी वे में भी बात करेंगे, कुछ हंस के मुस्कुरा के भी बात कर लेंगे। और वो इसलिए कि दो ही तो ईदें हैं, उस पर तो खुशी होनी भी चाहिए, हंसना भी चाहिए, मुस्कुराना भी चाहिए। लेकिन अफसोस के ईद के दिनों में आके लड़ाइयाँ भी बहुत बढ़ जाती हैं, महंगाई है, मुआशी मसाइल हैं, उसके अंदर भी हम उलझ जाते हैं। और फिर जब ईद मना लेते हैं ना, जब हम बकरा काट लेते हैं, उसकी मैं और बै मुका देते हैं, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं? उस गोश्त का जितने हिस्से होने चाहिए करते हैं? क्या फ्रीज़र ही की रौनक बढ़ा देते हैं, या हम कुछ सोचते हैं कि हम तो खाते रहते हैं यार, ये दे ही देना चाहिए? ऐसे जज्बे भी हैं। और क्या बच्चों को आज की माँ उस तरह से वो पढ़ा रही है, दिखा रही है, बता रही है? हमारे दौर में सिर्फ अखबार जब हुआ करते थे पहले, जब ये चलते फिरते आइटम बम हाथों में नहीं आए थे, बच्चों के भी और बड़ों के भी, तो तब हम ये देखा करते थे कि हम अखबार में पढ़ा करते थे, वाक़यात थे। अब स्टोरी है, स्टोरी में हिंदुस्तानी डबिंग है, और उसके अंदर भी हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? इस पे भी सवाल करेंगे। बाहर रहने वाले तो चले मजबूर कुछ हद तक हो सकते हैं, पाकिस्तान में भी ये अज़ाब जो हमारे सरों पे है, और इसके साथ साथ हम आलाइशें किस तरह फेंकते हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ भी हैं, और मानसून उसमें पानी भी खड़ा हो रहा है। जहाँ जहाँ अमवात हुई हैं, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे और लवाहिकीन को सब्र दे। इसी पे आज बात करेंगे, कुछ हल्के फुल्के अंदाज में, कुछ टेक्निकलिटीज़ के साथ। जनाब डॉक्टर हसन उरूज साहब हैं मेरे साथ, साबिक डायरेक्टर जनरल हेल्थ इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आने का। और मेरे साथ माहिर नफ्सियात हैं, एडिक्शन के हवाले से, वैसे उसको ख़त्म कराने के हवाले से स्पेशलिटी रखती हैं, समन सनी। बहुत शुक्रिया आपके आने का। और लाहौर स्टूडियोज़ में इस्लामिक स्कॉलर हैं, मीडिया स्टडीज़ के माहिर हैं, पढ़ाते हैं UET में, जनाब डॉक्टर तनवीर कासम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का भी। डॉक्टर साहब हसन उरूज साहब, तो वो दो डॉक्टर ने, मैं फंस गया भेजना एक वहाँ बैठे हुए, उन्हें सिर्फ सुनाई दे रहा है। ये जो फिलॉसफी है, टेक्निकली बात भी आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले ज़रा ईद के माहौल में तो बात हम कर लेना। जो हमारे घरों में माएँ, बहनें, बेटियाँ, बुज़ुर्ग भाई देख रहे हैं, ये सिर्फ बकरा काफ़ी है? जी, बड़ा अच्छा सवाल है, और बड़ा मेरे ख्याल में बुनियादी सवाल आपने किया है फैज़ी साहब। ये सिर्फ ईद के मौके पे नहीं है ये, एंड आई एम ग्लैड कि आपने सवाल पूछा है। हम एक वरना आपसे सवाल वही है जी, की बनेगा जी, बीमारी कौन सी है तो ये बीमारी कौन सी है, मुझे ये बताएं। ये एक नफ्सियाती बीमारी है, और ये एक माशरे की नफ्सियाती बीमारी है। यानी जब हम कोई चीज़ सतही तौर पे करते हैं और रिवायत के तौर पे करते हैं, और इस तरीके से उसको अपनाते भी हैं और करते भी हैं कि बस ये एक चला आ रहा है सदियों से तरीका, और उसमें कोई तदब्बर, कोई सोच, कोई हिकमत का पहलू नहीं होता, तो वो भर यही बन के रह जाती है कि शब बारात में पटाखे, बकरा ईद पे ज़िबा, ईद पे गले मिलने, और इवन मैं तो कहता हूँ कि इबादत जो हैं उसका भी एक मकसद है। जब आप मकसदियत से दूर हो जाएं और सिर्फ आप उसको करने की हद तक उस पे अमल करें, तो फिर असर पैदा नहीं होता। फिर ना आपकी ज़बान में असर आएगा, ना आपके अमल में असर आएगा, और अल्लाह की तरफ से दरवाज़े भी नहीं, मेरा ख्याल है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, बड़ी बात है
کہ دیکھیے جو حج ہے ڈاکٹر صاحب وہ تو خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اس میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے. اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی وحدانیت. اور گزشتہ روز جو خطبہ حج بھی تھا کہ شرک نہ کرو، اس کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. اور تبھی تو سارے مسئلے ہوئے تھے، ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے لالچ دے نہیں دیے گئے تھے. پیسہ، عورت، سرداری، بھی یہی لالچ ہے نا دنیا کے. وہ لیکن وحدانیت تھی اللہ تعالیٰ کی، اس سے ہم ہل نہیں جاتے. بالکل ہلے ہوئے ہیں، اور یہی ہمارے معاشرے میں بڑی پرابلمز پیدا کر رہا ہے. قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ذات ہے، رحمت ہے، وہ ہر ایک کو معاف کر دے گا سوائے دو، ایک شرک کرنے والے کو اور دوسرے منافقین کو. تو اور یہ دونوں چیزیں کتنی جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک منافقت کے درجہ اگر بڑی بات نہیں ہے کہ ہم کر کچھ رہے ہیں اور کہہ کچھ رہے ہیں. یعنی ہم ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا وہ حکم مان رہے ہیں قربانی کرنے کا، اب اس میں جی 6 لاکھ کی گائے بھی خریدی جا رہی ہے اور رونمائی بھی کی جا رہی ہے. اور جو آپ نے پہلے بات کی کہ غریب کا خیال نہیں رہا، جو اس کے پیچھے مقصدیت تھی نا، آبجیکٹیوٹی، وہ پہلے تو اللہ کی ذات کہ اس کے لیے بیٹا بھی قربان. ہاں تو پھر جی مساکین، جی ابراہیمی جو ہے سنت ابراہیمی اسے کیوں کہتے ہیں، یعنی اپنی اولاد کو قربان کر دینا. اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ سمن آپ بتائیے کہ آپ عید والے دن وہ صرف گانا ہی سانو کٹیا وانگ کے سائیاں ہی سن لیتی ہیں، یا اس کے علاوہ آج کے دور میں جو باتیں ڈاکٹر صاحب اور میں کر رہے تھے اس طرح سے ہو رہی ہیں ہمارے گھروں میں؟ ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی ہے، بلکہ میں یہ خود سوچ رہی تھی. اب ہوتا ایسا ہے کہ لوگ لیتے تو ہیں، بکرا لے لیا، گائے لے لی، لیکن کیا ہے کہ شو آف بہت زیادہ ہے. اب کچھ لوگ جسے کہتے ہیں بہت زیادہ، اب کچھ لوگ ہیں جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے، آپ بار بار ان کو بتا رہے ہو کہ 6 لاکھ کی گائے لی، 7 لاکھ کی لی. تو دیکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. آپ نے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے نا، لیکن ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ واہ واہ اس نے اتنے بکرے لے لیے، اتنی لے لی. تو یہ چیز بہت زیادہ، یہ چیز اگر ہم دیکھیں گے بہت زیادہ بچے میں آج کل بہت زیادہ ہے شو آف والی عادت. اچھا اگر یہ شو آف ہے، لیٹس سے اس میں میڈیا بھی ہے، چوتھا ستون بھی آتا ہے کہ اس میں جب وہ دکھائیں گے کہ اتنے فٹ کا بیل ہے، اتنے لاکھ کا ہے، اور نام اس کا ہندوستانی ایکٹر کے نام پہ ہے یا ایکٹریس کے نام پہ ہے، تو اس پہ وہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک ماہر نفسیات کے طور پہ مجھے بتائیے کہ جو نہیں لے سکتا یا جس کے پاس چھوٹا سا ہے 20-25 ہزار والا، کم سے کم والا، تو اس کے دماغ کے ساتھ کیا ہوتا ہے پھر؟ لیکن جب ہم ایک بندہ ہے جس نے بہت مہنگی گائے، مہنگا بکرا لیا ہے، اور دوسرا بندہ وہ کم افورڈنگ ہے، اب ہم ان کو بار بار دکھا رہے ہیں، شو آف کر رہے ہیں، تو دوسرا بندہ آٹومیٹکلی انفیریورٹی کمپلیکس میں آتا ہے کہ اچھا یہ بہت زیادہ کر رہا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بہت عام ہوں. تو انسان اپنے آپ کو ویسے ہی دوسرے سے انفیریئر سمجھتا ہے، کم تر سمجھتا ہے کہ ہم شاید افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ آٹومیٹکلی ایک سٹریسفل سچویشن ہوتی ہے ان کے لیے. جیسے بچے بھی آپس میں یہ چیز کرتے ہیں، تو ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے جب وہ اپنے آپ کو کم تر فیل کرتا ہے. تھوڑی لاہور کی بھی سیر کر کے آ جاتے ہیں. ڈاکٹر تنویر صاحب آپ بات بھی سن رہے ہیں، یہ فلسفی اور جس طرح نوابزادہ نصر اللہ مرحوم کہا کرتے تھے نا کہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے ذہن میں ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے. لہٰذا کیا کریں گے اور کس طرح آج کے بچوں کو اور یوتھ کو ہم ان چیزوں سے روشناس کرا پائیں گے؟ واہ، بہت شکریہ فیض صاحب، بہت اچھے موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تہذیبی اور کچھ سماجی روایات کا زیادہ غلبہ نظر آتا ہے بعض تہواروں کے موقع پہ. بحیثیت ایک مسلمان اگر ہم دینی تناظر میں اس تہوار کو دیکھیں تو ایک نظریہ اور ایک سوچ اور اس فکر جو ہے وہ ہر ایک مسلمان کے ہاں پیدا ہونی چاہیے، اور اس کی ترغیب بھی اپنی اولاد کو دینی چاہیے. مثلا قرآن مجید کی آیت ہے کہ قل ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
سب سے پہلے تو یہ کنسپٹ قائم کرنا چاہیے کہ یہ ہماری نمازیں، یہ ہماری قربانیاں، یہ ہماری زندگی، یہ ہماری موت، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید نے یہ بھی واضح طور پر کہا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کو صرف تقوی درکار ہے۔ تمام عبادات، ابھی 2 مہینے پہلے ہم نے رمضان المبارک کی ساعتیں سمیٹی ہیں، اس میں بھی آپ یہی فلسفہ دیکھیں گے کہ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ یہ قربانیاں، یہ روزے، یہ عبادات، یہ ساری چیزیں اگر کسی انسان کے اندر تقوی نہیں پیدا کر سکیں تو اسے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ تقوی کیوں پیدا نہیں ہوا۔ یہ تقوی اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ ہم وہی جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں عبادات میں ریاکاری کا پہلو ہے، ہمارے ہاں نمود و نمائش کا پہلو ہے۔ یہ جو رویے ہیں یہ بہت ہی افسوسناک ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ضمن میں معاشرے میں جو تدریس کے ساتھ اور تعلیم کے ساتھ اور میڈیا سے جو وابستہ افراد ہیں، ان کی سب سے یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمان کو ایک نظریاتی زندگی کا شعور پیدا کر کے دیں۔ یہ اگر میں یہ کہوں کہ وی آر سیزنل مسلم، ہم ایک موسمی مسلمان ہیں، خاص تہواروں کے موقع پہ، خاص ایام کے موقع پہ، خاص مہینوں کے موقع پہ ایک جذبہ دکھائی دیتا ہے، اور جو ہی وہ جذبہ اور وہ موسم اور وہ دن اور وہ ہفتہ ختم ہوتا ہے، ہم روٹین کی زندگی میں غرق ہو جاتے ہیں۔ وہی ساری بغاوتیں ہماری زندگیوں میں ہوتی ہیں، وہی سرکشیاں ہماری زندگیوں میں ہوتی ہیں، وہی ایک شیطانی ایک سرگرمیوں میں ہمارا حصہ نظر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبادت کا جو تصور ہے، جو تصور الہی ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس سے دور ہو چکے ہیں، اور ہماری اس سلسلے میں کوئی تربیت یقیناً اس طرف آنا چاہیے جو کہا گیا ہے۔ میں رانا صاحب میں دوبارہ واپس بھی آؤں گا اور پھر میڈیا کے بھی کچھ فرائض اور کچھ چیزیں پوچھوں گا کہ آزادی کا جو مطلب ہے وہ کتنا ہے، اور اگر ہم آزادی دے دیں ہر ایک کو تو پھر ہم یہ اختیار اور حق کیسے رکھیں گے کہ بلاسفیمی نہ ہو اور ہمارے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے۔ میں آپ کی طرف واپس آؤں گا۔ ڈاکٹر حسن عروج صاحب، اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں کہ تلخیاں بڑھ چکی ہیں۔ مثلا مجھے نہیں پتا کہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہوتا ہے اور ذی الحجہ کے دن میں روزے بھی رکھ رہی ہوتی ہے میری بیگم، ان دنوں بھی رکھ رہی ہوتی ہے، انہاں دنوں جی سب تو بہت لڑ دی ہے قسم سے، اور ہیوی ڈیوٹی۔ شیطان بھی تو اپنی جگہ پہ ہے، لہٰذا وہ بند ہونے کے باوجود کھلا مجھے نظر آتا ہے، لہٰذا وہ تلخیاں بات برداشت نہیں کرنی، کچھ ایسی چیز بچے کو ڈانٹ کے رکھ دینا، ٹپٹ کے رکھ دینا، یہ چیزیں ہم مجموعی طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایکسیڈنٹ ہو جائے پہلے چپڑا کرا دینے، پھر بعد میں غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ رویے کس قدر کسی معاشرے کے لیے داغداریوں کا باعث ہوتے ہیں؟ دیکھیے، جو آپ نے بات کی ہے وہ پہلی بات سے بڑی لنکڈ ہے، اور اس میں چوتھے ستون کا بھی بڑا اہم رول ہے، جو سکون میں ہے، جو سکون میں ہل جو لائر تاش ہے لیکن پٹھے پاسے۔ جی صحیح لفظ منہ سے نکل گیا تھا، سکون والا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بحیثیت معاشرہ ماں سے شروع ہوتا ہے، پھر باپ پہ آتا ہے، بزرگ، اگر آپ کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جو تباہ و برباد ہو گیا ہے، رہنے نہیں دیتے، ختم ہو گیا ہے جی، پھر استاد ہے، معاشرہ مجموعی طور پہ ہے، سیاسی لیڈرز ہیں، میڈیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کا انکلوڈنگ جوڈیشری، انکلوڈنگ آپ کے سروسز، پولیس کا رویہ کیا ہے، یہ بچے کی ایک پرسنالٹی بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو مجموعی اور انڈیویجول جو رویہ ہے، یہ ہم ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو کیا سکھایا ہے۔ سکھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے آپ کو الف بے پہ کتاب سے پڑھائی جائے، آپ اپنے رویے سے ایک تعلیم دے رہے ہو رہے ہوتے ہیں بچے کو۔ اور اگر ان روایات کے آنے پہ، ان مذہبی تہوارات کے آنے پہ اگر آپ بچے کو بتاتے نہیں ہیں کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے، تو اس کو بچے کو آپ گاڑی پہ یا موٹر سائیکل پہ بٹھا کے کہتے ہیں چل بکرا لینے چلتے ہیں، تو اس کے ذہن میں تو یہی آئے گا کہ یہ بکرا کاٹنے کی چیز ہے، اور جب وہ جوان ہوگا وہ بھی اپنے بچوں کو یہی کہے گا کہ لاؤ اور کاٹ دو۔ جی، تو یہ اثر ہو رہا ہے،
اور اس کا میں سمجھتا ہوں بڑا سیریس بات ہے کہ ہم صرف تعلیم کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکومت کا کام ہے یا اسکول والے پہ چھوڑ دی. یہ تربیت جو ہے یہ روایات کو بالکل روایت کے طور پہ لینا اور اس کے بعد شیطانیت آ جانی اور بہت ہی سپرفیشل سطحی طور پہ مذہبی. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف اور جتنی ہماری روایتیں اس کے پیچھے ایک مقصد رکھا ہوا ہے. اگر مقصد نہ ہوتا تبھی تو قرآن شریف میں بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تدبر کرو, ہر چیز پہ تدبر کرو. کوئی دن آتا ہے اس پہ حج کا آپ نے مقصد بتایا, رمضان کا مقصد بتایا. اگر نماز ہمارے رویے کے اندر تبدیلی نہیں لاتی تو میرا کہ وہ پھر بہت ہی سطحی ہے. یقیناً. مجھے سمجھ یہ بتائیے گا, میں چاہوں گا کوئک راؤنڈ لگائے نا تاکہ لوگ بھی جو ہے نا وہ ہماری مزید باتیں سن سکیں. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ سے میں نے کچھ اور باتیں کرنی ہیں. سمجھ یہ بتائیے, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ رویہ تربیت نہیں ہے, اسکول سے وہ استاد اب نہیں ہے, وہ ڈائپر زدہ بچی ہیں, ماں کے پیروں تلے پھر بھی جنت ہے, اور موبائل دے دیا ہوا ہے چھوٹے سے بچے کو, جنت پھر بھی چاہیے وہ. تو لہٰذا مجھے یہ بتائیے کہ جب اسکول جب پرائیویٹ اس کے اندر گراؤنڈز نہیں ہیں, کھیلنے کی جگہ نہیں ہے, غیر نصابی سرگرمی نہیں ہے, بچے کو ان چیزوں پہ لگا دیا ہے, یا پھر وہی کہ وہ اگر احساس کمتری کا شکار ہو گیا ہے وڈی گاں دے کے یا سنڈا دے کے یا بکرا دے کے, تو اس کے بعد جو ہے وہ ایڈکشن کی طرف بھی جائے گا. بالکل جا سکتا ہے. دیکھیں, ایڈکشن کے پیچھے ایک وجہ نہیں ہوتی ہے, بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچے اس ٹریک کو چوز کرتے ہیں. اب ہمارے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں, کیونکہ میں سائیکالوجسٹ ہوں اور اس فیلڈ میں کام کر رہی ہوں, ان کے پیچھے ایک ایڈکشن کو چوز کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے انفیریورٹی کمپلیکس, اسٹریس. کیونکہ جب انسان خود کو کسی سے کم تر فیل کرتا ہے تو آٹومیٹکلی اسٹریسڈ ہوتا ہے, اور جب اسٹریس میں آتا ہے تو آہستہ آہستہ اگر دوست بھی ویسے مل جائیں کہ کوئی نہیں ایک دفعہ سٹا لا لو تو اس سے مزہ ہی ملے گا, سکون آ جائے گا, تو پھر ایک دفعہ جب بچہ اس ٹریک کو چوز کر لیتا ہے تو پھر تو یہ ایک پروگریسو ڈیزیز ہے جب بچہ اس طرف بڑھتا رہتا ہے. اور بات ہو رہی تھی ابھی رویوں کی, میں رویوں میں یہ ضرور ایڈ کروں کہ یہ بات سچ ہے کہ یہ فرسٹریشن آج کل ہر بندے میں ہے. آپ جس کو دیکھیں, چھوٹا بڑا بچہ. میں آپ کو اگر اپنی اگزامپل دوں نا, چھوٹے ہوتے ہمیں بڑا شوق ہوتا تھا چوڑیاں لینا, لڑکیوں کے شوق ہوتے ہیں چوڑیاں, میچنگ بیگز, بہت زیادہ. اب ہم بڑے ہو گئے ہیں, آہستہ آہستہ چلیں, بڑوں کو تو اتنا شوق نہیں ہوتا. میں دیکھتی ہوں میری چھوٹی بہن ہے, اس کو بھی اس طریقے سے اب وہ ہے ہی نہیں, شاید ہم سب کو دیکھ دیکھ کے. تو اب وہ جو مزہ ہوتا تھا عید کا اکٹھے ملنا, اب کپڑے جو ایک جیسے ہونے لگ گئے عام طور پہ, تو چوڑیاں کی کرنی ہے. یہ بھی ہے. اور اگر کپڑے بھی کسی کے ایک جیسے ہو جائیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, لڑکیوں کے لیے جنرل بات کر رہی ہوں, لڑکیوں کے لیے بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے جب آپ کا ڈریس کسی کے ایک جیسا ہو جائے, مل جائے ایک جیسا, سیم ہو جائے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی سٹریسفل سچویشن بن جاتی ہے. زنانہ مردانہ پہننا چاہتے ہیں, مردانہ زنانہ پہننا چاہتے ہیں, یہ بھی یہ پھر اب یہ چیز تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے آنیسٹلی. یہ چیز بہرحال عید کے دن یہ چیزیں بھی ہیں نا کہ میں بھی بھائی لگا ہوں, وہ جو ہے نا وہ بھی بات کروں گا. وہ یونیورسٹی کالج میں ایسے واقعات بھی نظر آ رہے ہیں, لہٰذا اگر میں بھی مجھ سے ہوتی تو میں بھی تاؤ دے کے بات کرتا, ٹھیک ہے نا, تو وہ حالانکہ کرتی ہے. لہٰذا ڈاکٹر تنویر قاسم صاحب, میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. یہ میڈیا کی بھی بات ہوئی کہ اگر ہم یہ نمود و نمائش, ریاکاری, اس پہ کیمرے فٹ رکھیں گے, یہی دکھاتے رہیں گے اور اصل سبق نہیں پڑھائیں گے, نہیں سکھائیں گے, تو پھر میڈیا کہاں جائے گا؟ ان کا بھی ٹھکانہ وہی ہے جو باقیوں کا ہوگا. بات یہ ہے کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا, ہر ادارے کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے, یہ ضابطہ اخلاق ہوتا ہے, کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں. بدقسمتی سے آج کے اس پرفتن دور میں پروفیشنل جو ادارے ہیں ان میں بہت زیادہ کمزوریاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اپنے اصل کام کو چھوڑ کے ہم دوسرے جو کے کام ہیں اس میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور زیادہ اس میں اپنی دانشوری اور اپنی جو علمیت ہے اس کا روب جمانے کی کوشش کرتے ہیں.
میڈیا کی جو پالیسی ہونی چاہیے بنیادی طور پر وہ عوام کے جذبات کا ایک ترجمان ہونا چاہیے، ایک آئینہ ہونا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ریاست پاکستان میں جو میڈیا کے حوالے سے جو آزادیاں دی گئی ہیں، میرا خیال ہے کہ ان آزادیوں کے وجود سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن کم از کم اس کا جو کنٹینٹ ہے اور اس کا جو ایک مٹیریل ہے، جو مواد ہے، ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ یہ نیشن بلڈنگ کے حوالے سے کتنا افیکٹو ہے۔ کیا ہم اپنے معاشرے کے وہ طبقات جو اس وقت شدید قسم کے مسائل سے دچار ہیں، کیا ہم ان کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ کیا اس وقت عالمی سطح پہ جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، جو ایک امن کے حوالے سے، رواداری کے حوالے سے، بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے جو تقاضے ہیں، جو عالمی تقاضے ہیں، کیا ہم اس کی صحیح معنوں میں ترجمانی کر رہے ہیں، اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، اپنا حصہ ڈال رہے ہیں؟ بہت زیادہ پہلو ہیں۔ بس یہی جو بات آپ کر رہے ہیں ہمارے محترم مہمان، جن مہمانوں نے جن کی طرف توجہ دلائی، کہ میڈیا ایک بہت بڑا ٹول ہے اور بہت بڑا ویپن ہے۔ اگر ہم اس کو ہی صحیح ایک انداز کے ساتھ، جو بچوں کی نفسیات ہیں، جو بچوں کے رجحانات ہیں، اور ہمارا جو لائف سٹائل ہے، اور خاص طور پر تہواروں کے موقع پہ اور خوشیوں کے موقع پہ جو اخلاقیات ہیں، جو روایات ہیں، ان کو ہم صحیح تناظر میں پیش کریں۔ ٹھیک ہے، ہلکی پھلکی انٹرٹینمنٹ بھی ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ڈپریشن بھی ہے، فرسٹریشن بھی ہے، مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان بھی ہیں، لیکن اصل جو فریضہ ہے اس شعبے سے وابستہ افراد کا، وہ یہ ہے کہ نیشن بلڈنگ کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہو اور وہ چیزوں کو ٹوسٹ نہ کریں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو زیادہ کمرشلائز کرنے کے لیے، ہم ہائپ کریٹ کرنے کے لیے مرچ مسالے والی بات کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ یہ اس کے لائکس بڑے آئیں گے، یہ چیز شیئر بڑی ہوگی اور میرے فالوورز کی تعداد بہت زیادہ بڑھے گی۔ یہ جو ایک خواہشات ہیں اور یہ جو رویے ہیں، اس نے ہماری میڈیا کی جو سمت ہے، اس کا جو رخ ہے، اس کو اصل ڈائریکشن سے دور ہٹا دیا ہے۔ ہر چیز جو ہے اس کے اندر پیسہ پیش نظر نہیں ہونا چاہیے، مادیت کے تصورات نہیں ہونے چاہیے۔ کم از کم بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک محب وطن پاکستانی کے ہمارے اور بھی فرائض ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کے اندر بھی ایک پیسہ ہو اور ایک کمرشلائز ہو۔ ہماری پاکستانی ایک شہری کی حیثیت کے ساتھ اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت کے ساتھ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم وہ رجحانات اور وہ جو تصورات ہیں جس نے ہماری معاشرے کے اندر ہمارے پیرنٹس کے انسٹیٹیوٹ کو کمزور کیا ہے، ایک استاد کی ذمہ داریاں جو ہیں اس سے وہ عہدہ برا کیوں نہیں ہو رہا، ایک صحافی اپنے فرائض سے عہدہ برا کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ رانا صاحب اس لیے میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف، وہ اس لیے کہ ہر بندہ ہی استاد ہے پایا نا ہونا، وہ والا کام نہیں ہے کہ یہ استاد ہیں۔ اب ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، میں بڑا استاد ہوں۔ استاد جی آپ سے بات کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا، ہر بندہ جو تو میں نے آپ کو بھی اسی لیے کہہ دیا، عید والے دن تو کہنے دینا، مجھے یہ ہم تعفن پھیلائیں گے، گند ماریں گے، ماشاءاللہ قربانی کریں گے، کسائی کرے گا، لیکن ہم وہ آلائش بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیں گے، اور وہ بھی تو حصہ ہے نا اسی قربانی کا۔ اس کو صحیح طریقے سے ایسے نہیں ڈھانپیں گے، کھال کو ٹائم پہ نہیں کسی کو دیں گے، تعفن پھیلے گا، اس سے مسائل بڑھیں گے، موسم بھی ویسا ہی ہے۔ اس بارے میں کیا کہیں گے، کیا کرنا چاہیے لوگوں کو، کس چیز سے بچنا چاہیے؟ اچھا، یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ اس سے صرف ایک جملہ ایڈ کرتا چلو۔ نینسی پریسی ایک بہت بڑی فلاسفر تھی، اس نے کہا تھا کہ مقصدیت کا فیل ہونا ظلم کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک بڑی گہری سی بات ہے کہ جب آپ ہٹ جاتے ہیں اور سطحی چیز سوچنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو ایسے عناصر شامل ہو جاتے ہیں جو انصاف پہ بلیو نہیں رکھتے، اور معاشرہ بذات خود ایک ظالم معاشرہ بن جاتا ہے۔ آپ بھی اس معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ لاشعوری طور پہ اس غیر مقصدیت شدہ اس کے اندر دھنس جاتے ہیں۔ اچھا، اب آپ کا پیراڈائم شفٹ میڈیکل کی طرف ہو گیا، میں کہ تھوڑا سا آپ سے فائدہ ہے تو حاصل کریں نا۔ جی ضرور۔ بات یہ ہے کہ پاکستان میں خاص طور پہ اور بالعموم ساری دنیا میں جو دیکھیں، جو ڈینگی آتا ہے، جو کرونا آیا، یہ تمام وہ بیماری ہیں
جو متعدی ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں. اور ایک اور ریسرچ کے مطابق جانوروں سے لگنے والی بیماریاں 50-60% بڑھ گئی ہیں. بڑھ گئی ہیں. جی جی جی. اور خاص طور پہ ہماری روایات میں جہاں ہم نے بکرا خریدنا ہے اس کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرنا ہے اور کوئی حفظان صحت کے بنیادی اصولوں کو سامنے نہیں رکھنا, اور گائے بھی آنی ہے, وہ اس کو چرانا بھی ہے ساتھ, اور وہ گھر میں بندھی رہے گی, جس طرح بھی ہوگا. پھر آتا ہے اس کے بعد موقع آتا ہے دیکھے بغیر کہ وہ بیمار ہے یا صحت مند ہے. پھر موقع آتا ہے, آپ نے جس طرح سوال کیا کہ قربانی کا, قربانی والے دن بھی آپ نے اس کو حلال کرنا ہے, اور حلال یا تو درمیان سڑک پہ کرنا ہے یا بہرحال اپنے گھر کے باہر گیٹ کے باہر کرنی ہے. الاؤڈ ہے چونکہ یہ حلال کرنا اس قربانی والے دنوں میں. اچھا, اب ایشو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات پتہ نہیں ہے, جو میرے خیال میں کچھ ہیلتھ پروفیشنلز کی بھی کوتاہی ہے اور میڈیا کی بھی کوتاہی ہے, معذرت کے ساتھ, کہ ایک وائرل بیماری سے کس قدر خطرناک بیماریاں لگ سکتی ہیں, اور اس حد تک خطرناک بیماری لگ سکتی ہے. ایک کانگو ایک بیماری ہے, بیماری لگ سکتی ہے جس کا نہ ہی یہ کہ علاج موجود نہیں ہے, بلکہ چند گھنٹوں میں وہ وائرس آپ کے جسم میں پھیل جاتا ہے اور چند دنوں میں وہ انسان اللہ میاں کو پیارا ہو جاتا ہے. اگر کوئی یہ چاہے, مطلب کہ اب ہم نے اختتامیہ کی جانب بھی بڑھنا ہے آہستہ آہستہ, یہ بتائیں کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ کیا علامات ہوں وہ جو کانگو کی ہیں, یا جانور ایسا نہ لوں جس میں کانگو ہو سکتا ہے, وہ کیا ہے اگر آسان ہے تو؟ جی, سب سے پہلے تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا فرض ہے کہ تندرست جانوروں کو, وہ ایک ویٹرنری ڈاکٹر ہوتا ہے اصولی طور پہ, بالکل ہے. اس کے بعد جب آپ جانور خریدنے جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ سست نہیں ہے, اس کو نزلہ نہیں ہے, وہ بالکل ہی بے سود نظار نہیں ہے. جی 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 بالکل بے سود نہیں کھڑا ہوا, اور خاص طور پہ اس کے ناک وغیرہ سے پانی بھی بہ رہا ہوتا ہے, نزلہ زکام وغیرہ کی کیفیت ہوتی ہے, اور اس کے بالوں میں چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی ہو سکتے ہیں. یہ تمام علامات ہیں جو آپ سوچ سمجھ کے آپ کوئی چیز خریدیں. جاندار چیز پہچانی جاتی ہے کہ وہ صحت مند ہے یا نہیں ہے, تو بجائے اس کے کہ کوئی سستا بکرا لے رہا ہے آپ اس سستے کے چکر میں آ جائیں, آپ صحت مند جانور خریدیں. موسم, سیلاب, اس میں کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے. پاکستان اس وقت دوبارہ ایک سیلابی کیفیت سے گزر رہا ہے. ہرنئی بلوچستان سے لے کے قلعہ عبداللہ سے لے کے خیبر پختونخوا, پنجاب, ہر جگہ سیلاب. سیلاب میں 5-6 قسم کی بیماریاں بہت پھیلتی ہیں, جس میں سب سے پہلے ملیریا ہے, پھر کولرا ہے. کولرا سے جو ڈیتھس ہیں وہ گھنٹوں میں ہو سکتی ہیں. تو آپ کو سیلاب زدہ علاقوں میں کوشش کریں کہ پانی صاف, اب چیلنج ہے بہت بڑا, پانی آپ کس طرح صاف ادھر پہنچائیں گے ہر چیز سے سیلاب سے, تو کم از کم کوشش کریں کہ جو مستند پانی ہے اس کو پیئیں یا دیں, عوام کو دیں. اس میں حکومت کی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں, یا پھر کم از کم ابال کے ٹھنڈا کر کے پانی پیا جائے. جی, ابال کے, سمپل, کم سے کم یہ تو کر لینا اپنے لیے, خدا کے لیے اور اپنے لیے. اور طریقہ یہ ہے کہ 3 منٹ ابال کے وہ پانی پیا, 3 منٹ ابال کے. ڈاکٹر صاحب آپ سے پھر بڑی تفصیلی باتیں ہونی ہیں, آج تو عید کے ٹچ تھے. ہاں کڑیے, وہ آپ جب باتیں کر رہے تھے نا چوڑیوں کی, تو تب مجھے لگا کہ آپ کرنا چاہ رہی ہیں وہ باتیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بچیوں کے اندر, فیمیلز کے اندر ایڈکشن بڑھ رہی ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ اب تمیز نہیں رہی کہ منڈا کے کڑی ہے, اب بس سیدھی چھری ہے, یعنی کہ وہ چلی جا رہی ہے. یہ جس طرح پارٹیز شروع ہو گئی ہیں, جس طرح یہ ہلہ گلہ ہو رہا ہے, اس میں کیا فیل کرتی ہیں جب آپ ایسے پیشنٹ دیکھتی ہیں کہ وہ بھی اس کام میں چلی گئی اچھے بھلے گھر سے, اور کس چکر میں پھنس گئی ہوگی؟ اچھا, میں اس چیز کے بارے میں, آج کل یہ جو آئس آپ نے سنا ہوگا ڈرگ, یہ میں نے وہ لاسٹ ٹائم بھی بولا تھا, آئس ابھی سب سے زیادہ یوز ہو رہا ہے ڈرگ, اور سب سے زیادہ میل سے زیادہ یہ فیمیل یوز کر رہی ہیں. میں نے کہیں سنا تھا کہ ایک یونیورسٹی ہے, میں اس کا نام نہیں لوں گی, وہاں پہ لڑکیاں آئس پیتی بھی ہیں اور ڈیلنگ بھی کرتی ہیں ان کی. یہ چیز بہت زیادہ اب عام ہو گئی ہوئی ہے. اب اس چیز میں یہ نہیں ہے کہ لڑکی ہے تو نشہ نہیں کر سکتی ہے, لڑکا ہے تو اب یہ چیز بہت زیادہ ہے. ہاں, لیکن ایک چیز ضرور کہوں گی کہ جب لڑکی کرتی ہے نا تو اس کو سٹگمٹائز زیادہ کیا جاتا ہے. وہاں پہ یہ
اگر لڑکی کا ٹریٹمنٹ کروانا ہو تو لوگ یہ سوچتے ہیں لڑکوں کے ٹریٹمنٹ کروا لیتے ہیں ایزیلی. اگر فیمیل کا کروانا ہو تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہائے کسی کو پتہ چل گیا یہ ریہیب میں یا یہ نشہ کرتی تھی, اس کے ساتھ شادی کون کرے گا, اس کو کون اپنائے گا. حالانکہ انہیں اپنی مرضی نہیں کرنی ہے. ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. لیکن فیمیل کو زیادہ سٹگمیٹائز کیا جاتا ہے میل کی نسبت اس چیز میں. بچ کے رہنا چاہیے. تنویر قاسم صاحب, یہ جس طرح تعلیمی اداروں کے اندر بھی یہ معاملات ہیں, آخر میں یہ بات بھی کر لیں, اور آج آپ ہنسے نہیں ہیں بالکل, شاید ہم سے دور ہے اس لیے, ملاقات بھی ہو جائے گی, ہنسائیں گے آپ کو, لیکن یہ کوئی بتائیں نا کہ ہلکے پھلکے انداز میں کہ کیا کیا اس بارے میں کرنا چاہیے, اور ایسے ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہیں ان کو بھی بڑھانا چاہیے, اس پہ بھی توجہ ہونی چاہیے. بالکل, میڈم نے بہت اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کی ہے, اور یہ کوئی مخصوص شہر نہیں ہے, یہ ہر شہر میں یہ بدقسمتی سے عوامل موجود ہیں اس سے, اور لوگ اس نشے میں مبتلا ہیں. ہاں, وہ آواز کا ایشو ہے. تنویر قاسم صاحب تسی بھی نیکسٹ سے پہ گئے ہو, عید مبارک آپ کو. ڈاکٹر صاحب چلیں, میں کوئک ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو میں نے آج دیکھا, میں مارگلر روڈ پہ آ رہا تھا, بلیو می اور ناٹ, صرف یو ٹرن نہیں لینا, ون وے کراس کر دی. ایک اچھی میں نے دیکھا فیملی جا رہی ہے, خاتون ہیں, بچے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے وہ ڈرنک پیا تھا روڈ کے اوپر. اس سے کیسے بچیں گے؟ یہ چیف آف آرمی سٹاف یا چیف جسٹس یا وزیر اعظم نے کرنا ہے یا آپ نے جا کے کرنا ہے؟ یہ کون کرے گا؟ سر آپ کا انڈیویجول رویہ ہے, آپ یہ رویہ ہے نا, یہ آپ کا مطلب آپ نے کوئی, میں نے دیکھا ہے لاکھوں کروڑوں کی گاڑی ہے, شیشہ نیچے کیا اور سگریٹ کا ڈبہ, کیلے کا چھلکا باہر پھینک دیا, یہ کئی واقعات, اور اتنی مہنگی گاڑی پہ جا رہے ہیں. یہ رویے میں سمجھتا ہوں ذرا قانون کی سختی کی وجہ سے ہونا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عروج صاحب آپ کا, اور سمن سنی آپ کا بھی, آپ کے آنے کا. آپ کو عید مبارک ایڈوانس میں, آپ کو بھی عید اللہ مبارک. تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین, کچھ لمبی چوڑی باتیں نہیں, کافی باتیں ہو گئی ہیں. ہاں, ایک میں نے معذرت کرنا تھی, وہ یہ تھی کہ عید کے دن کے لیے ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا, بڑی محنت کی نیشنل پریس کلب میں. ملک ابرار صاحب بھی تھے, ذیشان نقوی بھی, انور رضا بھی ہمارے صدر, نیر علی, رانا ابرار, اور میں بڑے نام لے سکتا ہوں. وہ سب کے ساتھ اتنی محنت کی, اور اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ آڈیوز کا ایشو بن گیا ہے. غلطی ہو جاتی ہے, ہو سکتی ہے. یقیناً یہ عید قربان ہے, تو میں نہیں چاہوں گا کہ جو بھی ذمہ دار ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے, معاف کر دیتا جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. ایک دفعہ پھر میری اور میری ٹیم کی جانب سے عید مبارک. اللہ حافظ.